अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका डिस्क्रिप्शन नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज का मेरा टॉपिक जो है ज़रा नाजुक सा है। नाजुक इसलिए है कि हम लोगों ने अपने अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पैदा कर दी है वो तफरीक है। तफरीक, देखिए इंग्लिश अंग्रेज़ जो है ना बड़ा स्मार्ट था। ब्रिटेन जो था उसने इतने ममालिक में हुकूमत की कि कहते थे कि सूरज कभी नहीं ढलता। उनका एक वर्ड था, उनका एक स्टेटमेंट थी, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। मिलके हम साथ जब जुड़ जाते हैं तो हम एक ताकत बन जाते हैं। ये 5 उंगलियां जब साथ होती हैं तो ये मुक्का बन जाती हैं। अगर मैं एक उंगली किसी को मारूं तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, मगर जब ये पांचों मिल जाएंगी तो ये मुक्का बन जाएगा। इसी तरह एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक बादशाह था, जब वो मरने लगा तो उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि इधर आओ बेटा, मैं आपसे आज एक आखिरी बात करना चाहता हूँ और गौर से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये आपकी सारी ज़िंदगी का के लिए बहुत अहम है। उसने 5 के हाथ में एक एक लकड़ी दी और उनको कहा इसको तोड़ो। उन्होंने लकड़ी तोड़ दी। फिर उसने 5 लकड़ियां मंगवाई और उन सबको साथ बांध दिया रस्सी से और कहा अब तोड़ो। कोई भी नहीं तोड़ सका। क्यों नहीं तोड़ सका? क्योंकि वो इतनी मजबूत हो गई थी। जब हमने पाकिस्तान हासिल किया था तो हमने इसको मज़हब के नाम पे हासिल किया था, मगर अब क्या हो गया? अब हमारा कौन सा मज़हब है? सिवाय पैसे और दौलत कमाने के, करप्शन के, इस मुल्क में कोई मज़हब नहीं रहा। जिस मुल्क के मौलवी फतवे पैसों पे देते हों, जिस मुल्क के मौलाना साहब जो कि वो क्या चांद देखने के लिए ईद का, उनको क्या कहा जाता है, जो चांद देखते हैं, रुअत हलाल कमेटी के जो मुफ्ती साहब हैं, उनको सही वक्त पे कभी चांद 40 साल में नजर नहीं आया। 40 साल हम 2 ईदें मनाते रहे। एक फ्रंटियर में, वहाँ पता नहीं, वहाँ के लोगों की आंखें बहुत तेज़ हैं, क्वेटा में नज़र आ जाता था, फ्रंटियर में आ जाता था, पंजाब और कराची के लोग नहीं मनाते थे। मुझे एक बात बताएं, जब सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, जिसको हम अपना अल्लाह रसूल के बाद नाउज़ुबिल्लाह उसके आगे सजदे करते हैं, झुकते हैं, खाना काबा नातों में, कब हम जाके अल्लाह हमें दिखा दे, काबा दिखा दे, हमें वो करा दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा दे, हाय हाय हुई हुई रोते हैं। वहाँ अनाउंस हो गई ईद है। वो किस पे अनाउंस कर रहे हैं? इस टाइम उन्होंने 2 दिन पहले कह दिया था थर्सडे को ईद होगी। थर्सडे को तो मुझे ये बता दीजिएगा कि मंगल के दिन चांद किसने देखा था पहली का? किसने शहादत दी थी? क्यों नहीं निकल रहे हम लोग उस चीज से? साइंस ने तरक्की कर ली है भाई। आपको पता लग जाता है सुनामी आ रहा है, आपको पता लग जाता है तूफान आ रहा है, आप रोज के वेदर कंडीशंस देखते हैं ना, दिखाते हैं ना। मौलवी क्यों नहीं पढ़ रहे? मैट्रिक पास आदमी आकर आपको यहाँ फतवे दे रहा है। आलिम दीन कहाँ हैं हमारे? उलमा कहाँ हैं? सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने अपने कुरान को नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ने कहा था इसकी कसम तो मैं खाता हूँ, इसका एक लफ्ज़ ता कयामत नहीं बदलेगा। लफ्ज़ तो नहीं बदला, इंटरप्रिटेशन बदल गई भाई। आपने उसको लेके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के आपने कहीं और रख दिया और कह दिया कि जी ये है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने एक वीडियो देखी, बहुत अनोखी वीडियो थी। लंदन के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने एक आदमी को रोका, उसने कहा एक्सक्यूज मी, एक बात सुनो। उसने कहा जी। उसने 2 लाइनें पढ़ी। उसने कहा और जहां तुम्हें के कुफ्फार नजर आए उसको कत्ल कर दो। उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता ही कहाँ से है, ये कुरान में लिखी होगी, ये टेररिस्ट है ना सारे मुसलमान। उसने कहा ये बाइबल में लिखी है। उसने कहा क्या? उसने कहा देख लो बाइबल में, ये इस जगह पर ये लिखा हुआ है। बाइबल और कुरान और तूरा, तीनों किताबें अल्लाह की भेजी हुई हैं। अब आप मुझे ये बताएं, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला क्या हर एक को अलग अलग कहानियां सुना सुना के भेज रहे हैं कि भाई जाओ यहूदियों को कहा जाओ सबको मारो और खाओ पियो, याशा करो, शराबें पियो, नंगे नाचो, सबकी बीवियों के साथ जो मर्जी कर दो, औरतें बेचो, शराब पियो, जुआ करो। कोई कहा
کیا کرسچنز میں کسی نے کہا، ان کو اجازت دی کہ یہ تمام کام کریں؟ یہ تو وہ خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، آخری نبی ہمارے ماشاءاللہ جن کے بعد کوئی نبوت نہیں آئے گی، آخری الفاظ ہیں an eye for an eye and a ear for a ear، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان۔ اتنا ایسا مذہب جو آپ کو آپ کی تمام مکمل تکمیل، آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، آپ کا فدیہ کتنا ہے، آپ کے بچوں کی جائیدادوں میں حصہ کتنا ہے، آپ کی پھپھی مامی چاچی تائی کا حصہ کتنا ہے اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو۔ میری خالہ لنڈن میں رہتی تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور ان کے ہسبینڈ کو۔ ہم موت کے لیے تو تیار ہیں ہی نہیں نا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے نا، تو ہم نے تو جو مرضی کر لیں۔ انہوں نے بڑی انجوائے کی اپنی لائف، بہت مزہ کیا، بڑے پیسے کروڑوں پاؤنڈز جمع کیے، اور جب وہ وفات پائے تو کسی ضرورت مند رشتہ دار کو 1 ٹکا آنا نہیں دیا انہوں نے، سارے انہوں نے بھیجے۔ ایندھی کی ایمبولینس، چپا کی ایمبولینس، بالکل نیکی کا کام ہے، مگر پہلے حقدار آپ کے خاندان میں آپ کے بھانجے بھتیجے، جن میں سب سے غریب میں اور میرا ایک کزن تھے۔ ہم بہت غریب تھے بیچارے، ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی فیس بھی بڑی مشکل سے دے سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کرایوں کے گھر میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے کروڑوں کے پاؤنڈز کی جائیدادیں بیچ کر ان کے لیے یہ نیکی کے کام شروع کیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک مولوی صاحب کے پاس جاتی ہوں اس حال میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے، اور میں ان سے کہتی ہوں میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، تو مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا، اسلام میں عورت سے بات نہیں کرنی۔ تو عورت اسلام میں کس سے بات کرنے جائے؟ میرے گھر کے باہر مسجد ہے، میرے گھر کے باہر مسجد ہے، یہ مولوی صاحب ہر جمعے کو خطبہ دیتے ہیں، اور وہی سارے نیچے دکانیں ہیں 25، یہ ساری دکاندار اوپر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی تو سبھی آتے ہیں، ویسے 2-3 ہی آتے ہیں۔ میں اس دن بھی باہر بیٹھی دیکھ رہی تھی، ارے صرف بوڑھے لوگ سفید داڑھیوں والے، مطلب جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز فرض ہے، آپ پہ جوانی میں نماز فرض نہیں ہے۔ ہم پٹھان ہیں، ہم لوگوں کو 7 سال کی عمر سے کہا تھا نماز فرض ہے۔ مولانا طارق جمیل کا میں اس دن سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے بلوغت کے بعد، بلوغت مینز 11 12 13، تب تک آپ اپنے بچوں کو نماز سکھا تو دیں، ساتھ کھڑے کر کے ان کو پڑھائیں تو صحیح، ان کو نماز کی قدر تو پتا ہو، ان کو یہ تو پتا ہو کہ کوئی نماز پڑھا تو آگے سے گزرنا نہیں ہے۔ اس دن میں کس کے گھر گئی، میں نماز پڑھی اور اس کا پوتا جو ہے وہ میرے آگے سے گزر گیا، تو میں نے کہا آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ کوئی نماز پڑھا ہو تو آگے سے نہیں گزرتے؟ یہ ہمارے گھروں کے واقعات ہیں۔ ہاں نہیں یہ بہت خیال اسپوائلڈ ہے، یہ بیچارہ کسی کی بات نہیں مانتا، بیچارہ بات نہیں مانتا۔ یہ کون سے بیچارے بچے بڑے کر رہے ہیں؟ یہ کون سے بچے جن کے ہاتھ میں آپ نے موبائل 6 مہینے کے اور 8 مہینے کے اور سال کے دے دیے، اور وہ موبائلوں پہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بندر موبائل دیکھ رہا تھا۔ مولوی ہمارے موبائل دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ کیا سن رہے ہیں مولوی صاحب؟ کس کو سنتے ہیں؟ فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہہ دیا کہ میرے پاؤں کے نیچے جنت تو آپ نے دے دی مگر مجھے کوئی عزت نہیں دی۔ بہت بڑی بات اس عورت نے کی تھی۔ اس ملک میں مجھے روز کے 200-300 فون آتے ہیں، جس میں کم از کم 180 عورتیں رو رہی ہوتی ہیں اپنے میاں کی بدتمیزی کی وجہ سے، اپنی ساس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اپنے گھر کے ماحول کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ تو یہ مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں ان مردوں کو؟ جمعے میں خطبہ کیا دے رہے ہوتے ہیں جب وہ ان کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ گھر میں بہیو کیسا کرنا چاہیے؟ مردوں کے کیا حقوق ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہے؟ بھئی آپ کی ماں کا اپنا حقوق، اپنا حق ہے، آپ کی بیوی کا اپنا حق ہے۔ آپ کی بیوی اور ماں کیوں لڑ رہے ہیں؟ وائی؟ کہاں ہے لڑائی؟ تفرقہ، فرق کرنا۔ پھر ہم نے بنا دیے ہیں، بھئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یقین مانے سن 2000 میں جب میں لاہور شفٹ ہوئی ہوں تو ایک دم سے پتہ نہیں مجھے کیوں خیال آیا، میں اتنی کوئی وہ نہیں ہوں، اسپریچول نہیں ہوں، اسپریچول تو ہوں مگر میں کوئی بہت مذہبی نہیں ہوں کہ میں ہر وقت عبایا اور حجاب پہنے رکھوں اور اللہ اللہ اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے رکھوں۔ دکھاوا نہیں مجھے آتا، جو عبادت ہے میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ تو کیا ہوا، میں نے سوچا کہ یار میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا حفظ کرواؤں۔ بڑی بیٹی میری 11 سال کی تھی اور چھوٹی بیٹی میری 6 سال کی تھی،
میں نے اپنی خالہ سے جو لندن میں ہوتی ہے، میں نے ان کو بھی بہت اسلامی ہے، ان کو بہت شوق تھا، میں نے کہا خالہ میرا خیال ہے میں بچیوں کو حفظ کرا دے گا. وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوگی. انہوں نے ابکری رسالہ منگواتی تھی ہر مہینے، میں یہاں ان کی سبسکرپشن بھرتی تھی. انہوں نے کہا یہ مجھے پتہ چلا ہے بہت اچھا، آپ نے فرحت ہاشمی کا، ساجدہ ہاشمی کا، ان بہنوں کا نام سنا ہے، ماشاء اللہ یہ عالم دین ہے. یہ بہنیں جو ہیں ان کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے نا، اس کا نام تھا یہاں پر بھی ہے، میک ڈونلڈس کے پاس بھی ہے، مجھے دماغ میں آ نہیں رہا اس وقت اس کا نام. ہم بھاگے خالہ 15 دن کے اندر پاکستان آ گئی اور 2 دن کے اندر مجھے اسلام آباد لے گئی اور وہاں لے جا کے میری بچیوں کو انہوں نے داخل کرا دیا اور چھوڑا ہے. آپ ایک ماں کا دل سوچیں جو کہ ایڈمیشن کرانے صرف گئی تھی، میں واپسی پہ رونے شروع ہو گئی. مجھے کہنے کی بیٹا اللہ کے گھر میں چھوڑ کے رو رہی ہو کیوں؟ اللہ سے بہتر کوئی ہے تمہاری اولاد کو پرورش کرنے والا. وہ 1 سال وہاں رہی اور جو انہوں نے وہاں سے سیکھا وہ ساری زندگی ان کی بن گئی. الحمدللہ دونوں 5 وقت کی نمازی ہیں. میری بڑی بیٹی کی تو یہاں کی تصویر بھی پڑی ہوگی، 500 کی تسبیح وہ ہر نماز کے بعد کوشش کرتی ہے پڑھنے کی. چھٹی کے دن تو کر لیتی ہے، جس دن چھٹی نہ ہو تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیتی ہے. آپ لوگوں میں سے ہم کتنے ہیں جو ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ یوں نماز پڑھنی چاہیے، یوں کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. اور مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے بھائی اہل حدیث والسنت، مدنی، ارے کابلی، جیسے کہ پلاؤ کے نام ہوتے ہیں نا، آپ ڈشز جاتے ہیں نا تو وہاں تو مذہب کو ہم نے کوئی ڈش بنا دی ہے. بریلوی اور سوری مجھے اتنے نام بھی نہیں آتے، برہانی، اجمانی. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. مجھ سے جب میں ان کو ایڈمیشن کرانے گئی تو میرے ہمسائے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا لاہور میں کوئی اچھی سی بتائیں بچوں کی حفظ کی جگہ. تو مجھے کہتے ہیں آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا میں سنی ہوں. کہتے نہیں آپ بریلوی ہیں، آپ مدنی ہیں، آپ اجمی ہیں، آپ. میں نے کہا ہے رکیے یہیں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہماری 72 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 72 فقے بنیں گے. یہ فقے ہیں. حنفی یوں کرتے ہیں، جبری یوں کرتے ہیں، جابلی یوں کرتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں نے 5 وقت اس کی حاضری دی کہ نہیں دی. اللہ از مائی ٹیچر، میں کلاس میں گئی کہ نہیں گئی. میں نے خشوع و خضوع سے کتنی نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں. میں یقین مانیں یہ مسجد میں نے بتایا نا آپ کو میرے گھر کے باہر ہے، اگر میں ہیل پہن کے یہاں سے نکلوں نا تو ٹپ ٹپ کی آواز آئے تو سارے نمازی سیدھے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں کہ کون عورت گزر رہی ہے. یہ تو ہماری نماز کا حال ہے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں. میں نے، آپ سب نے میری شروع کے ویڈیوز دیکھے، میری دکان تھی. میرے جو لیفٹ پہ لڑکا ہے جو میرا اسسٹنٹ بھی ہے زاہد، ماشاء اللہ 5 وقت کا نمازی ہے. ہمارے وہاں حافظ صاحب بھی تھے اور میرے سے جو اگلی دکان تھی اس سے اگلی، اس میں انوار صاحب تھے، وہ بھی 5 وقت نمازی تھے. یہ دونوں مسجد جاتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ساری دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں، ہم یہیں جائے نماز ڈال لیا کریں اور یہیں پڑھ لیں. پہلے یہ آگے پڑھ رہے تھے تو لوگوں کو اندر آنے میں مشکل ہو رہی تھی. پھر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ، میری سیڑھیوں کے نیچے جگہ تھی کہ یہاں اگر ہم ڈال لیں. میرے گھر میں مصلی پڑا تھا، میں مصلی لے آئی. 2 جائے نمازیں جو میں نے میری پسندیدہ جائے نمازیں تھی کیونکہ میں نے اپنے عمرے کے دوران وہ لی تھی، تو وہ میں نے لائیں. اور جب یہ لوگ نماز پڑھتے تھے تو میں شٹر نیچے کر کے، اوپر میرا گھر تھا، میں اوپر جا کے نماز پڑھ لیتی تھی، یا اگر ذرا لمبی تھی تو میں اندر پڑھ لیتی تھی اور یہ لوگ سب باہر پڑھتے تھے. وہ لوگ، ہمارے 2 ایسے لینز بنی ہوئی ہیں، وہ دکاندار جو مسجد نہیں جاتے تھے وہ وہاں آ جاتے تھے. یہ نماز شروع ہوئی 4 لوگوں سے اور 12 پر گئی، 15 پر گئی. اور پھر کیا ہوا کہ جو ہماری امامت کرتے تھے، جو ہمارے وہاں حافظ صاحب تھے ہماری دکان پہ، ان کو کسی نے آ کے بہت خوبصورت بات کہی، اتنی خوبصورت بات کہی کہ بس انہوں نے کہا کہ یہ کیوں یہاں نماز پڑھیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں 4 آدمی نماز پڑھ لیں وہ مسجد بن جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ تو یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ 15 لوگ تو مسجد میں نہیں جا رہے، یہاں پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان میں سے صرف 2 تھے جو مسجد جا رہے تھے. 14 آدمی نماز پڑھنے کی انہوں نے ختم کر دی. یہ شیطانیت ہمارے اندر مذہب کے نام پر
اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پتا اچھے اور برے کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں ایک گیم کھیل رہی ہوں موبائل پہ، ہم سب کھیلتے ہیں نا، ہم سب کھیلتے ہیں، یہ دیکھیں جی میں لوڈو کھیل رہی ہوں، اور ساتھ آپ کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں، اس ساتھ میں نا میں نے تسبیح پکڑی ہوئی، میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ارے لوڈو کھیل رہی ہیں اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، ارے یہ ٹائم تو ضائع کر دیں، ارے تو سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑے نا، الٹے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، او ہو وضو ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا نام لیے جا رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، او مائی گاڈ۔ اللہ سے دور کرنے کے تمام راستے ہمیں آتے ہیں، اور اللہ سے قریب، آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تسبیح جاری رکھیے، پیاز کاٹیے، ٹماٹر کاٹیے، نہیں 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 نہیں، مولانا صاحب کہیں گے پیاز کاٹتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم نے ان پڑھ آدمی کے ہاتھ میں اپنا مذہب دے دیا۔ پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، بھلے آپ لوگ مجھے کہہ دیں وہ ایک مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ 5 لاکھ دیں گے قتل کرنے کے، ظاہر تم خود ہی قتل کر دینا، 5 لاکھ لے لینا، مجھے واجب القتل کہہ دیں، میں کہوں گی مولویوں کی کم سے کم BA ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کو قرآن کی ٹرانسلیشن پوری پڑھانی چاہیے، ان کو تفسیر پڑھنی چاہیے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں اتحاد کرائیں، سنی شیعہ بریلوی مدنی حنفی جو مذہب کے آپ ہیں، جو فقہ کے آپ ہیں، جو بھی ہیں، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور اس سے ہمارا ملک بہتر ہوگا، آگے جائے گا۔ ہم لوگوں نے بہت بدقسمت عورت ہوں میں، کام کیا تھا میں نے نواز شریف کے انجینئرنگ کالج میں، اور جمعے کا دن میرے لیے بہت مقدس دن ہے، میں جمعے کے دن کو ایسا کرتی جیسے میرا جمعہ ہر جمعہ میری عید ہوتی ہے، اگر میں نے کوئی کپڑا نیا سلایا میں تو میں جمعے کو پہنوں گی اور بہت تیار ہوں گی۔ ایک دن میری ہمسائے پوچھتی ہے کہاں جا رہی ہے، میں نے کہا ہیوی ڈیٹ ہے، ہیوی، کہتی ہے کس کے ساتھ، میں نے کہا اللہ کے ساتھ، اللہ سے بڑھ کے میرا کون دوست ہے، میرا یار، میرا جگر، میرا دل، میری جان اور کون ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوگی تو کس کے لیے تیار ہوگی، کہتی ہے اچھا اتنی تیاری اللہ تعالیٰ سے، میں نے کہا بالکل۔ جمعے کے دن شہباز شریف ماڈل ٹاؤن سے چلتے تھے اور ساری ٹریفک بلاک کر کے وہ وہاں نماز اپنے بابا جی کی قبر پر پہنچ کر پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اپنے باپ کی قبر پہ نماز پڑھو تو کتنا ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، اور ساری جو اسکول کے بچے، کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے سب بسوں میں بیٹھے ہوئے 1.5 گھنٹہ گرمی ہو یا سردی ہو بیٹھے رہتے تھے، اور ہماری نماز جاتی تھی ان کی وجہ سے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارے سربراہ ہیں جو سڑکیں بند کر دیتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، پورا پنجاب تو آپ کے پیچھے ہے، سب تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ موت تو جب لکھی آئے گی، جس نے مارنا ہے اس آپ کو وہ تو مار کر جائے گا، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو اللہ تو مارے گا، کوئی بچا بھی نہیں سکے گا اس وقت میں، نہ شہباز شریف کو، نہ نواز شریف کو، نہ عمران خان کو، نہ کسی انسان کو، جب آپ کی لکھی ہے آئے گی، 4 گاڑیاں ادھر 4 گاڑیاں ادھر، سڑک بند کر دو، جب لکھی ہے آئے گی، اور جب نہیں لکھی تو مت ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، کوشش کرو کہ صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور آخرت کے حساب کا دل خوف میں رکھو، دیکھو آپ کی زندگی کیسی خوبصورت ترین زندگی بن جاتی ہے انشاءاللہ۔